बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले 2-3 दिन से, बल्कि हकीकत यह है कि वीलॉग जो है रिकॉर्ड कराना या कोई प्रोग्राम करना सुहाने रूह है, कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। ना दिल आमादा होता है, ना दिमाग आमादा होता है। उसकी वजह वतनी हालात हैं। बंदा कहाँ से शुरू करे, कहाँ ख़त्म करे। अगर हालात का आप दिल जमई से उसका तजिया करें, बेलाग तबसरा करें, तो सिवाय मायूसी के, यासियत के, डिप्रेशन के कुछ हिस्से में नहीं आता। फ़र्क किसी को कुछ नहीं पड़ता, लेकिन ज़ाती तौर पे बंदा खुद हल्का हो जाता है। 2-3 दिन से तो मेरी बिल्कुल तबीयत मायल नहीं थी। आज भी अभी वज़ीर आज़म साहब की 1 घंटा पहले तकरीर ख़त्म हुई है टीवी पे। तकरीर तो रोज़ाना करते हैं, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने सोचा कि चलो फिर चंद फिक्र इसी में कह देता हूँ। वाक़यात तो बहुत हो चुके हैं। डस्का के इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है। नैब का जो बिल है वो पार्लियामेंट से बिलडोज करवाने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया, उसको बिलडोज करवाने के लिए, और पूरी दिल जमई से वो एक अलहदा सिलसिला चल रहा है। TL की क्या वाक़यात हुए, नेशनल असम्बली की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है, जिसमें तकरीबन सारी सियासी जमातों के सरबराह और मुसल्लह अफ़वाद के सरबराह, ISI हेड वगैरह सारे शरीक हुए, उसके बारे में भी। लेकिन कोई ऐसी काबिल ज़िक्र बात नहीं है कि उसको बंदा ज़ेरे बहस है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब की आज की तकरीर जो है, उसने ज़रूर कुछ थोड़ा सा जो है एक जान डाल दी है। जान क्या डाली है, बहरहाल ये हुआ है कि कुछ न कुछ कहने के लिए दिल मचलना शुरू हो गया। एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट था, एडम स्मिथ। ये बेसिकली स्कॉटिश था। इसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये कहते हैं कि कैपिटलिज्म जो है बुनियादी तौर पे इसकी कोख से जन्म लिया, इसके दिमाग ने इसकी बुनते की। ये कार्ल मार्क्स के मुकाबले में इसकी ये मार्केट इकोनॉमी थ्योरी आई थी। और इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ना सिर्फ ये कि ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आज के दिन भी जाना जाता है, हालांकि बहुत कुछ चीज़ों में इसकी ऐसे इख्तलाफ भी है। वहाँ पे जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो इसी से वजूद में आई है, इसके आइडिया से। बुनियादी तौर पे ये इसने एक मईशत को इखलाकियात के ऊपर इस्तवार करने के लिए ये एक थ्योरी पेश की थी और एक नाम कमाया था। ये मुझे क्यों याद आ गया कि उसे सोचा कि अगर एक मईशत के पीछे इखलाकी जज्बा हो तो वो मईशत जो है इंसानियत की फलाह के लिए जो है वो ज्यादा मौसर होती है, पूरी इंसानियत के लिए फलाह का काम लेती है। बट कार्ल मार्क्स का भी यही थ्योरी थी कि ऐसी मईशत जो है जो सबके लिए मसावी मौके दे और पूरी इंसानियत के लिए फलाह का काम करे। तो ये टक्कर की थी। ये 18वीं सदी में एडम स्मिथ आए और कार्ल मार्क्स 19वीं सदी में आए। मुझे याद क्यों आ गया कि आज वज़ीर आज़म साहब की तकरीर जो कई दिनों से अखलाकियात अब उनका एक मेन महवर है। बातें तो वही पुरानी है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो जिस्ट है वो अखलाकियात पे आ गया। तो उसमें वो फरमाते हैं कि अखलाकियात वो ये मुझे समझिए कि आजकल हमारे जो एडम स्मिथ जो हैं वो तो ऐसे मशहूर हो गए थे। ये वज़ीर आज़म साहब जो हैं ये उनसे भी ऊपर के दर्जे के हैं कि इन्होंने आज नई थ्योरी पेश की कि अखलाकियात पहले नीचे आती हैं, फिर उसके फॉलोअप में मईशत जो है वो तबाह बर्बाद हो। एक बात तो तय हो गई कि वज़ीर आज़म साहब ने और इस मौजूदा हुक्मरानों ने 3.5 साल में बकौल इनके अखलाकियात का ऐसा जनाजा निकला कि मुश्किल मईशत तबाह हो गई है। हालांकि इनका मतलब यही शायद था कि जो पहले की अखलाकियात है, क्योंकि अपने आप को जो समझते नहीं है, ये तो अपने आप को समझते हैं कि शायद ये
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ دوبارہ ظہور ہو چکا ہے، یہ مسیح ہیں قوم کے، یہ اپنے آپ کے ان کے بارے میں یہ خوش فہمی ہوگی۔ تو فرماتے ہیں جی اخلاقیات کا جنازہ پہلے نکلتا ہے۔ مجھے یقین جانے کہ ان کی جو تعلیمی قابلیت ہے، جو علمی کاوش ہے، جو کہ مضحکہ خیز ہے، مجھے اس پہ تکلیف ہوتی ہے۔ پہلے تو اخلاقیات کو دیکھ لیں کہ ایک یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے، پھر این آر او، کیونکہ اس سے یہ ساری چیزیں فٹ کرنی ہوتی ہے، پھر کا بتانا یہ ہوتا ہے کہ دو خاندان، شریف خاندان اور زرداری خاندان، یہ نہیں بتاتے کہ یہ ان کے چونکہ سیاسی طور پہ ان کے لیے گلے کی ہڈی بنے ہوئے ہیں یا ان کے مخالفین ہیں، تو یہ آگے سب کچھ فٹ کر دیتے ہیں۔ تکلیف یہ ہوتی ہے کہ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی منہ میں ہوتی ہے اور آدھا اس حدیث کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، جیسے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث نواز شریف اور زرداری کے بارے میں کہی ہے۔ گٹس چاہیے، چیخ چاہیے ایسی باتیں کرنے کے لیے۔ بہرحال اب انہوں نے اسی روانی میں جب یہ فرما رہے تھے تو وہ ایک یہ بیوروکریٹس ہیں، ان کو درس دے رہے تھے اشرافیہ کے اوپر۔ بات اس میں انہوں نے ایک اور بڑی خاص کی، میں وہ بعد میں کروں گا، لیکن ان کے جو معیار ہیں اس کو دیکھیں۔ چلو باقی تو پاکستان کے اندر کون کیا کر رہا ہے، کتنا گندا ہے، کتنا اچھا ہے، نہ میں نے کسی کو وکالت کرنی ہے، نہ کرنی چاہیے، نہ کوئی ان کی بات میں یقین کرتا ہے۔ یہ باتیں ہیں جن کا اثر جو ہے اب بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اب ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ ان کی باتیں جو ہیں وہ بے اثر ہیں، ان کے اندر کھوکھلی ہیں، خالی ہیں۔ لیکن ان کو یہ ایک چیز جو ہے، ان کی باتیں بے اثر ہیں، کھوکھلی ہیں، خالی ہیں، اس کو ایک طرف، اس ساری چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ ان کا اپنا دیکھ لیں کہ یہ کون کون سا ٹیسٹ جو ہے جس میں یہ اپنے آپ کو پیش کر سکتے تھے۔ وہ پہلی تقریب میں کہا تھا کہ احتساب مجھ سے شروع ہوا۔ پارٹی فنڈنگ کیس 2014 سے شروع ہوا، 7 سال ہو گئے ہیں۔ فورن فنڈنگ کیس جو تھا وہ ابھی تک پڑا ہے، اور ان کے کئی ٹی ٹی اے، کئی بینک اکاؤنٹ سارے پکڑے گئے۔ مجال ہے کہ یہ اس کے بارے میں کوئی بات کرے؟ مجال ہے نے کہا ہو کہ بھئی میں حاضر ہے، یہ کریں، اگر میں نے غلط کام کیا تو مجھے پکڑ لینی۔ پشاور بی آر ٹی کا کیس ہو، معلوم جبا کیس ہو، آپ پتہ چل گیا نا کہ معلوم جبا کا کیس آج نیب نے ختم کر دیا ہے۔ عامر کینی صاحب کا دواؤں کا جو سکینڈل ہے وہ آج نیب نے ختم کر دیا ہے۔ ہمیں کچھ نہیں ملا، کچھ ملنا ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بے شمار کیسز جو اتحادی پارٹی جب ان کو کوئی دیکھتے ہیں کہ کرائسس میں ہے تو اس کا نیب کا کیس سے پہلے ختم ہوتا ہے اور وہ آگے چل پڑتے ہیں۔ کے پی ہاؤس کے اندر جو ٹی پارٹیز کے اوپر 22-25 کروڑ کے للے تلیلے ہوئے ہیں، بلین سونامی جس کا سپریم کورٹ نے چند دن پہلے دوبارہ سونامی ٹری، جنہوں نے کہا جی بیج پھینک کے اور قوم کو دھوکہ دیا اور قوم کے جو 30-40-50 کروڑ روپے اینٹھے گئے ہیں اس کا حساب مانگ رہے ہیں، اس کے اوپر بھی نیب خاموش ہے۔ یہ سارے وہ اخلاقی چیزیں تھیں جو کہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کرنا تھا اور بتانا تھا کہ یہ کر لیتے، کیونکہ اخلاقیات تھی نا۔ آپ ان سے اخلاقیات کا درس آپ نے جتنا مرضی کرا لیں۔ وہ ایڈم اسمتھ جو ہے، مجھے آج لگا کہ وہ بیچارہ ایسے مشہور ہو گیا ہے، بس ایسی عجیب و غریب بات کرتے ہیں، بندہ اس کو کیا کہے، بونگیاں ہانگتے ہیں، نہ سر نہ پیر، کہ معیشت اخلاقیات پہلے تباہ ہوتی ہے، اخلاقیات اشرافیہ کرتی ہے اور پھر اس کے بعد معیشت تباہ ہوتی ہے۔ اور میں ان کو بتاتا ہوں جی کہ معیشتیں کیسے تباہ ہوتی ہیں۔ اور میں جب سے وی لاگ شروع کیا ہے، تب سے جب سے کچھ میں نے اپنے کالم لکھنا شروع کیا ہے، جب سے میں کوئی ٹی وی پہ کسی پروگرام میں آتا ہوں، ایک ہی بات میں نے بتائی ہے، اور میری زندگی کا حاصل کلام ہے کہ ملک تباہ ہوتے ہیں جب ملک کو سیاسی عدم استحکام کا شکار کر دیا جاتا ہے، جو کہ عمران خان صاحب نے 2014 سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اس ملک کی سیاسی استحکام ہے اس کی چولہیں لا کر رکھی، دھرنے دیے، لاک ڈاؤن کیا، پورا ملک جو ہے تباہ برباد کر دیا۔ اسی کی میں نے ہمیشہ کہا ہمارا مسئلہ نہ مہنگائی ہے، نہ ٹی ایل پی ہے، نہ ٹی ٹی پی ہے، نہ آئی ایم ایف ہے، نہ ایف اے ٹی ایف ہے، نہ سی پے کی بندش ہے، نہ جس کو کہنا چاہیے کہ جو ہماری بین الاقوامی سطح پہ ہم بالکل ایک آئسولیشن کا شکار ہیں، تنہائی کا شکار ہیں، نہ یہ سارے مسائل ضرور ہیں، یہ اپنی جگہ موجود ہیں۔ پورا ملک ایک شدید معاشی بحران کا شکار ہے۔ اس کی وجہ ایک ہی ہے، اور سیاسی عدم استحکام۔ عمران خان یہ بات میں بتا تھک گیا، اور یہ میری زندگی کا حاصل کلام ہے۔ میں نے ہر پاکستان کے ہر ذی شعور
جو ہمارے دانشور ہیں ان کو اس بات پہ کنونس کیا کہ آپ اس بات کو سمجھیں جانیں، اور جو لوگ مقتدر طبقہ ہے کہ اس کی کوک سے ان ساری چیزیں جنم دی ہے، اس کی بائی پروڈکٹ ہے یہ کہ ساری کی ساری سیاسی عدم استحکام کی، یہ وہاں سے سیاسی عدم استحکام پہلے پیدا ہوا ہے. لیکن یہ بات جو ہے عمران خان صاحب کسی طور پر سمجھنے تیار نہیں ہے. ان کو یہ وارہ نہیں کھاتی، ان کو یہی چیز وارہ کھاتی ہے کہ وہ ایک ایسا مال بیچے جو آپ بکنے کے لیے مارکیٹ میں پہ ایک کوئی گاہک نہیں ہے. میں صرف تحریک انصاف والوں سے، صرف تحریک انصاف والوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ ناگ نیک صاف ہے، کیوں نہیں وزیر اعظم ڈیمانڈ کرتے کہ عامر کیانی جو ہے جس سے دواؤں کا اتنا بڑا اسکینڈل ہوا ہے اس کو جیل میں ڈالیں؟ کیوں نہیں کہتے جی بی آر ٹی کے اوپر تحقیقات کرا لیں؟ کیوں نہیں کہتے جی پارٹی فنڈنگ کیس میں اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو کیوں نہیں سارے تعاون کرتے، صاف رکھ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، بجائے اسے کہنے کے جی کہ چونکہ ان کے بھی چیک کریں ہمارے بھی چیک کریں؟ اور کیوں یہ فلسفیانہ گفتگو کرنی پڑتی ہے؟ دیکھیں اللہ کا ایک نظام ہے. یاد کرو وقت 2011 میں جب ڈینگی آیا تھا تو یقین جانو کہ اس عمران خان صاحب نے اتنی تضحیق اڑائی تھی، ڈینگی بردرز اور کیا کیا گندے نام دیے تھے، اور یہ آج کا جو ڈینگی پھیلا ہوا ہے اس کا شیر نہیں تھا. یہ تو علیحدہ بات ہے، کوئی اس کی باتوں کو سیریس نہیں لیتا، اور وہ اپنے یکسو ہو کے شہباز شریف صاحب نے دن رات کام کر کے محنت شاہ کے بعد ڈینگی کے اوپر انہوں نے ایک نام پیدا کیا، اور اس کو بالکل ایک سری لنکا سے بندے بلائے اور ایسی تحریک چلائی کہ 2 سال کے اندر ڈینگی کو ایلیمینیٹ کر کے رکھ دیا. ڈینگی پچھلے سال یہ آیا تھا، لیکن کورونا بہت بڑا پرابلم تھا، اور اب بھی کورونا کی وجہ سے تھوڑا سا اس کا جو ہے وہ امپیکٹ نہیں پڑا، وہ گنا ڈینگی نے تو پاکستان کے اندر اس وقت میں چاہیے ہے. یہ اللہ کا نظام ہے کہ جو انہوں نے اس وقت عمران خان نے باتیں کی تھی آج کھانی آ رہی ہیں، اور آج اس کے بارے میں جو کہتے ہیں اخلاقیات، اس اخلاقیات کا یہ تقاضا بھی ہے کہ اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو ان کو کہتے ہیں تھوکا جو ہے جو چاٹنا پڑ رہا ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور وہی اپنے تھوکے کو چاٹیں. لیکن بات آج انٹرسٹنگ تھی جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ یہ جو ہے جو اصل میرا ویلاگ کا وجہ نہ معیشت تھی نہ اخلاقیات تھا، کیونکہ یہ میں کہہ کہ درجنوں دفعہ کہ جی آپ ملک خرچ ہو جاتے ہیں سیاسی عدم استحکام کے ساتھ، معیشت تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، تحلیل ہو جاتے ہیں، صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں. پاکستان کو ٹوٹتے دیکھا ہے، دنیا میں بے شمار ملکوں کو خرچ ہوتے دیکھا ہے. اصل بات ایک انہوں نے آخر میں زبردست کی، اور وہ بات انہوں نے کمال میں کی. انہیں کہا جی کہ رائے حق پہ اگر ایک شخص بھی ہے تنہا تو وہ بندہ جو ہے وہ کبھی کسی سے مار نہیں کھاتا، اور وہ ہمیشہ بندہ جیتتا ہے چاہے وہ تنہا ہے. تو ایک تنہا شخص رائے حق پر اس کے فکرے کے 2 حصے ہیں، ایک شخص تنہا اور رائے حق. اب رائے حق پہ تو وہ ایک تنہا شخص ہے کہ نہیں، میں اس کو اس بحث کرنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن ایک تنہا شخص پہ میں ان سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. یہ پیغام عمران خان صاحب جنرل باجوہ صاحب کو دے رہے تھے، یہ پیغام عمران خان صاحب ان لوگوں تک پہنچا رہے تھے کہ جو اس وقت عمران خان صاحب کو آڑے ہاتھوں لینے کے لیے یا اس طرح کا ماحول بن رہا ہے. اب ان کو یہ پتہ ہے کہ ایک شخص تنہا عمران خان ہے، اور سامنے 7.5 لاکھ فوج ہے بقول ان کے، یا ان کے جو ذہن پہ سوار ہوگا، یا جو میں اس کو ڈسفائر کر سکا ہوں، یا ان کے جو الفاظ ہیں جو ہمیشہ وہ اسی طریقے سے پہنچاتے ہیں. این آر او نہیں دوں گا، اقتدار چھوڑ دوں گا، وہ باجوہ صاحب کو کہہ رہے ہوتے تھے. این آر او دیا تو پاکستان سے غداری ہوگی، باجوہ صاحب کو کہہ رہے ہوتے تھے. تو جس مشقت سے اور جس ذہنی تنہائی سے عمران خان گزر رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں واقعی تنہا، اپنی پارٹی کے اندر بھی تنہا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی تنہا ہے، اور ایک سسٹم کے اندر بھی تنہا ہے. اور جن لوگوں پہ انہوں نے تکیہ کیا تھا وہ سارے کے سارے ان کو پتہ چلا کہ وہ ان کی مخالفت میں ایک دوسری طرف سب پر آئے. تو عمران خان صاحب آپ چاہے اس طرح کی باتیں بتا لیں، یہ بھی مجھے پتا ہے کہ آپ کے اندر ایک کیپیسٹی ہے، آپ کوئی بھی بڑے کام کر سکتے ہیں، لیکن ایک شخص تنہا جو ہے وہ ضرور ہے. میں یہ بھی مانتا ہوں کہ وہ تنہا شخص جو ہے شاید کوئی بہت بڑا قدم ہی لے لے اور بہت ذہنی طور پر اس کے اندر کوئی کھلبلی بھی ہو، کچھ نہ کچھ پلاننگ بھی ہو، لیکن یہ کہنا کہ وہ رائے حق پہ ہے، اس کا تعین عمران آپ نے نہیں کرنا، اس کا تعین تاریخ نے کرنا ہے. اور تاریخ آلریڈی اس بارے میں اپنا فیصلہ دے چکی ہے. یہ ویلاگ میں
میاں والی سے کر رہا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کا حلقہ جہاں پہ سب سے زیادہ آپ کی سپورٹ پاکستان موجود ہے، جو آہبکا اور جو بلبلاتے لوگ میں نے یہاں دیکھے ہیں، علمانہ پہ باقی پنجاب اور پاکستان کی بات ہی چھوڑے، اب آپ نیب آرڈیننس لائیں یا آپ جو ہے رائے حق پہ چل کے تنہا شخص جو ہے وہ طاقتور بن کے دکھائے. میرا خیال ہے کہ خبریں ختم ہیں، کیونکہ حالات جو ہیں ان کی اتنی سنگینی اور اتنے خطرناک حد تک حالات پاکستان کے نکل چکے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ پاکستان جو ہے کس سمت میں جا کے بیٹھنے کو ہے. اللہ پاکستان کو اپنی امان میں رکھے. وما علینا الا البلاغ.